अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इंशाअल्लाह आज हम सैयद रुक़ैया के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार ऑडियो में आप पढ़ा था कल कि अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, उसने अपने दोनों बेटों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों हज़रत रुक़ैया हज़रत उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांग कर उनका निकाह कर दिया था और विदाई अभी हुई नहीं थी, वो अपने घर पर ही थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल बदल गया और उसने कहा कि अपने दोनों बेटों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को वो डाइवर्स दे दे, तलाक़ दे दे। तो यहाँ पे वही बात का जिक्र है मैं जो आपको आगे पढ़ के सुनाऊँगी। अबू लहब और उसके बेटों की बदबख्ती। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को अलहदा बुलवाया और हर एक से कहा, आसी मिन रऊसिका हरामुन इल्लम तुतल्लक़ अब्नताहु। यहाँ पे अरबी में उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और उसकी मीनिंग है, अगर तुमने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक़ ना दी तो मेरा और तुम्हारा सर आमने सामने नहीं हो सकेगा, यानी मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगा। अपने दोनों बेटों को बुलाया और उसने यही अल्फाज दोनों बेटों से कहे कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक़ ना दी तो तुम्हारा सर आमने सामने और मेरा सर कभी नहीं हो सकेगा, यानी कभी तुम्हारी मैं शक्ल नहीं देखूँगा। और एक दूसरी रिवायत में अल्फाज हैं, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाली दी है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मज़ामत से हमारा सर झुक गए हैं। उसने बड़े गुस्से से अपने बेटे उतबा से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को फ़ौरन तलाक़ दे दो, और उसने उसी वक्त तलाक़ दे दी। फिर उसने कहा कि मैं रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा के बाप के सामने जाकर उसके रब के बारे में ऐसी बात कहूँगा कि उसको सदमा पहुँचेगा। चुनाचे उतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बदतमीज़ी की और सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक़ दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा को जब उसने तलाक़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बद्दुआ दी और बारगाह इलाही में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कुल्बन मिन कलाबिका, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता उस पर मुसल्लत कर दे। कलब कहते हैं ये कल्बुन आप पढ़ते होंगे अरबी में, तो वो कुत्ते को कहते हैं, कल्बन कुत्ते को कहते हैं। तो अल्लाह ताला आपने क्या फरमाया कि अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता उस पर मुसल्लत कर दे। तो उसने अल्लाह ताला ने आगे आप देखें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि ये बदबख्त एक मरतबा तिजारती काफ़िले के हमरा शाम के इलाके ज़रख़ा में जा रहा था कि रात के वक्त काफ़िले ने पड़ाव डाला। एक शेर ने आग इनके गिर्द चक्कर लगाया। उतबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, खुदा की कसम यह मुझे खा जाएगा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ मगर मोहम्मद ने मक्के मुकर्रमा में रहते हुए मुझे मार डाला है। एहतियातन लोगों ने उतबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात के वक्त शेर सबको फलांगता हुआ आया, सीधा उतबा के सर पर पहुंच गया और गर्दन से दबोच कर उसे मार डाला। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दुआ मांगी थी और दुआ का असर उसके सफ़र की हालत में हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता मांगा कहा था, तो एक मैंने ऐसी कहीं सुना था या पढ़ा था, अभी मेरे उतना जहन में नहीं है कि ये मतलब एक ही क्या कहना चाहिए उसी तरह के होते हैं ना आप जानवर, तो ये शायद इसीलिए होगा इसमें। ज़रख़ा का इलाक़ा जॉर्डन के दारुल हुकूमत ओमान के करीब ही है। समझ गया, यहाँ पे जो ये इलाक़ा बयान किया गया है वो अर्दुन कहते हैं, जॉर्डन के दारुल हुकूमत ओमान के करीब ही है। राक़िमुल हुरूफ जब इस इलाक़े को देखने गया तो ज़रख़ा जाने का इत्तेफाक भी हुआ। ये इलाक़ा उस ज़माने में अरबों का बड़ा तिजारती मरकज़ था, मतलब बिज़नेस सेंटर था, समझे आप, अरबों का। सीरत निगारों में इख्तिलाफ़ है कि अबू लहब के शेर के ज़रिए हलाक होने वाले बेटे का नाम
عتبہ تھا یا اتیبیہ۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ نے فرمایا کہ رحیق المختوم میں ان کا نام اتیبیہ لکھا گیا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی۔ یہاں تو آپ ان کے بیٹے کا حال بتا دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں آپ قریشیوں کی چال کی ناکامی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھرے فیصلے۔ اب یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ آپ چال چلی رہے تھے کہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، لیکن کہتے ہیں نا اللہ بچانے والا ہے، ہر چال پہ اللہ کی چال بھاری ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ یہاں پہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں پریشان کرو اور ان کی بیٹیوں کو طلاق دلواؤ۔ پہلے وہ ابو العاص کے پاس گئے اور ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دیں، تم قریش کی جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو وہ عورت تمہیں پیش کر دی جائے گی، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یہی پیشکش ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور اتیبیہ کو دی گئی تو انہوں نے سیدہ رقیہ اور سیدہ کلثوم کو طلاق دے دی۔ جمیل اور ابو لہب سمیت قریش کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تمنا اور خواہش بھی تھی کہ سیدہ رقیہ اور کلثوم کو طلاق دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اضطراب اور پریشانی ہوگی، مطلب وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور بے چینی ان میں رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے اعلیٰ اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ اس مالک کے حقیقی نے دشمنان اسلام کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی اولاد سے بدرجہ اعلیٰ اور افضل داماد عطا فرمایا۔ تو دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ خدا نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات کبھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی انسان کو چاہیے کہ دل چھوٹا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اعلیٰ اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص نے اسے چھوڑا ہو اس سے کئی بہتر شخص اللہ اس سے آگے اس کے زندگی میں رکھا ہو، تو اللہ ایسا پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے حالات سے سابقہ نہ پڑھنے دے، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو ہم سب کے لیے دیکھیں یہ میں آپ کو کیوں پڑھ کے سنا رہی ہوں، اسی لیے کہ ہمارے زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ محفوظ ہے کہ ہمارے گھرانوں کو، لیکن آس پاس کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی چیزیں نظر بھی آتی ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی آپ ہمت بنائیں، ان کی ڈھارس بنائیں کہ دیکھو اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو اللہ نے کوئی اور چیز سوچ رکھا ہوگا۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ دن بھر کا پلان کرتے ہیں، میں یہ کرنے کے بعد یہ کروں گی، اس کے بعد یہ ہوگا، میں آج یہاں جاؤں گی، تو میرا رب پلانر ہے، بہترین پلانر ہے، تو کیا وہ آپ کے مطلب جس کی بھی اولاد ہوتی ہے تو کیا اس کو اسی طرح چھوڑ دے گا؟ آپ بتائیں، بے یار و مددگار نہیں۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے انسان کا، اور اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی کچھ کیا ہوگا، بے مقصد تو اللہ نے ہمیں بھی پیدا نہیں کیا۔ آپ بتائیں، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، زندگی اسی طرح تھوڑی۔ آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں نا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کر خاک جیا کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان حالات سے کس طرح باہر نکلے انشاءاللہ۔ تو چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سیدنا عثمان عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ اب جب انہوں نے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ نکاح کیا حضرت رقیہ سے۔ آپ دیکھیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ اموی خاندان سے تھے اور نہایت شریف النفس اور خوبصورت انسان تھے، نوجوان اور کنوارے تھے، نہایت مالدار تاجر تھے۔ گویا شادی کے لیے کسی بھی نوجوان میں جو اعلیٰ صفات مطلوب ہوتی ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگ لیا، اسی رشتے کو قبول کر لیا اور ان کی شادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی اور وہ محسن انسانیت کے داماد بن گئے۔ طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کے مطابق سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح وحی الہی سے ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں اپنی کریمہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں اپنی کریمہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور دشمنی کے باعث اس شادی میں شریک نہ ہوئے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ دشمنان اسلام کا غرور اور ان کی سازشیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو اتبا سے کئی بہتر، خوبصورت، نیک سیرت اور مالدار خاوند عطا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رشتے سے بے حد خوش تھے اور اس نئے جوڑے کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ میاں بیوی کی مثالی محبت، اب جیسا حضرت عثمان اور آپ حضرت رقیہ میں بہت مثالی محبت تھی، یہ خوبصورت جوڑا بڑا مثالی تھا، باہم محبت اور حسن معاشرت سے مثالی زندگی بسر کر رہا تھا، بلکہ مکہ مکرمہ میں یہ شادی اور یہ جوڑا ضرب المثال بن گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا آپ الفاظ بڑے اچھے ہیں، آپ سنیں، احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ و زوجوہا عثمان۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے، جو معنی ہے، انسانی آنکھ نے میاں بیوی کا ہر لحاظ سے جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جوڑا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے آپ بولیں، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، آئیڈیل میاں بیوی، مثالی ان کی زندگی، یہ پورے مکہ میں یہ مشہور ہو گئے۔ اور لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لوگوں کا کہنا تھا انسانی آنکھ نے میاں بیوی کا ہر لحاظ سے جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا وہ سیدہ رقیہ اور ان کے خاوند سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جوڑا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہسبینڈ وائف میں ایک گھر چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ انڈرسٹینڈنگ، محبت، اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرے کسی چیز میں۔ سب غلطیوں کے پتلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان غلطیاں کرتے ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ کوشش کریں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم ہوں یا ہمارے بعد والی نسلیں ہیں وہ بھی مثالی میاں بیوی بنے۔ اور یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں، آپ دیکھیں، انسانی آنکھ نے میاں بیوی کا ہر لحاظ جو یہاں پہ اس کو چاہیے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان کا جوڑا تھا۔ اب یہاں پہ جو بتایا گیا کہ جو جوڑا تھا وہ بہترین جوڑا تھا اس زمانے کا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم میں بھی جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرے انشاءاللہ۔ اور اب ہم آگے پڑھیں گے۔ میاں بیوی میں مثالی محبت اس لیے بھی تھی کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی اور والدہ نے اپنی بیٹیوں کی نہایت عمدہ انداز میں تربیت کی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور مکے کی فضا مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یہ ڈر بھی تھا کہ مسلمان کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ حبشہ، آج کل اس کا نام ایتھوپیا ہے، کی طرف ہجرت کر لو، وہاں کا بادشاہ بڑا عادل اور کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی ارشاد ہوا یا اردو صدق، وہ سچائی کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ بادشاہ کیسا تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر لو۔ حبشہ بھی شام کی طرف قریش کی تجارت گاہ تھی، شام کی طرح، سمجھ گئے آپ؟ حبشہ بھی کیا ہے؟ ایک سینٹر پوائنٹ تھا، جیسا شام سیریا جیسا آپ کے بزنس پوائنٹ تھا، سینٹر پوائنٹ تھا۔ جب قریش تجارت کی غرض سے وہاں جاتے تو اس جگہ عمدہ خوراک اور امن و اطمینان پاتے اور تجارت میں بھی خوب نفع ہوتا۔ اس لحاظ سے حبشہ مسلمانوں کے لیے نئی یا غیر معروف جگہ نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر رجب 5 نبوی کو ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمجھ گیا آپ؟ ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 5 نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر 5واں سال تھا، تو یہ وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ تو انشاءاللہ ہم آج یہیں پہ روکتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ ہم پڑھیں گے۔
بس اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں جو بھی پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.